अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। मैं हमेशा की तरह ले आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। पर उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और कहानी पसंद आए तो स्टोरी को शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर हर किस्म की कहानियाँ मौजूद है, जिनकी कहानी, भूतों की कहानी, रोमांटिक स्टोरी, सैड स्टोरी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कोई नई कहानी, कोई बहुत अच्छी कहानी, अनसुनी अनदेखी कहानी मैं आप तक पहुंचाऊं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कोशिश आप लोगों को ज़रूर पसंद आती होगी। तो मैं शुरू करती हूँ एक और नई कहानी जिसका नाम है छोटे सुल्तान। जी हाँ, छोटे सुल्तान। ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है। अमीरी और गरीबी की ऊंच नीच के साथ चलती हुई एक मोहब्बत की कहानी। तो चले शुरू करते हैं। छोटे सुल्तान पार्ट 1। लेकिन बड़े सुल्तान, उसने आजिज़ाना अपनी गर्दन को कदरे झुका लिया। आंखों में मिन्नत समाजत थी, मगर इसकी मिन्नतें भला बड़े सुल्तान की आंखों में कैसे दाखिल हो सकती थी। अपने निशस्ते उठते हुए उन्होंने अपनी चादर को एक झटके से कंधे पर धकेला और इसकी जात को फरामोश करते हुए आगे को बढ़ दिए। जबकि याकूब अली अभी तक अपने घुटनों के बल बैठा अपनी गर्दन को खम किए हुए दोनों हाथों को जोड़े हुए था। देख याकूब अली, तेरी लड़की 17 साल की हो गई है, घर के कामकाज भी सीख चुकी है और सबसे बड़ी बात, उसकी पहले से ही तेरे भतीजे के साथ निस्बत तय हो चुकी है। बड़े सुल्तान हवेली के देवहिकल दरवाजे पर नजर जमाए बारौब लहजे में कह रहे थे। नहीं बड़े सुल्तान, ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी वैसी नहीं है। झट दबे लहजे में बड़े सुल्तान के खतरे की तरदीद की और उठकर बड़े सुल्तान के सामने आ खड़ा हुआ। मैं जानता हूँ तेरी बेटी ऐसी नहीं है, तभी तेरी बेटी का इंतखाब किया है। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। अब जा, अपनी बेटी को कल से भेज दे। अभी एक हफ्ता बाकी है जाने में, कुछ सीख लेगी। लेकिन याकूब अली ने पहली बार नजरें उठाने की कोशिश की तो बड़े सुल्तान ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। मुझे कुछ बात नहीं सुननी, मैंने कह दिया तो कह दिया। कल से तेरी बेटी इस हवेली में मौजूद होनी चाहिए, वरना। एक झटके से पलटे और बात को अधूरी छोड़कर जीने की तरफ चल दिए और याकूब अली बस उन्हें जाता देखता रह गया। अब घर पर। लेकिन बानो के अब्बा, बानो तो अभी छोटी है और फिर शहर में भेजना, और वो भी। याकूब अली ने घर आते ही सारी बातें बानो की अम्मा को बता दी, जिसे सुनकर एक लम्हे के लिए वो ठटक कर रह गई। बानो इस वक्त घर में मौजूद ना थी, वो किसी काम से हमसाये के घर में गई थी। ऐसे में वो दोनों बासानी बात कर सकते थे। बड़े सुल्तान ने मेरी एक नहीं सुनी, बस अपनी बात पर कायम रहे। याकूब अली के लहजे में फिक्रमंदी थी। वो दोनों चूल्हे के पास बैठे बात कर रहे थे। लेकिन बानो के अब्बा ऐसे कैसे? बड़े सुल्तान के कहने पर हम अपनी बेटी को किसी के भी साथ भेज सकते हैं। माना कि वो इस गांव के बड़े सुल्तान हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं, लेकिन किसी की बहू बेटी के बारे में तो फैसले करने का उनका हक नहीं बनता। और बानो, अब हमारी ही तो बेटी नहीं है, तुम्हारे भाई की होने वाली बहू भी है। अगर उन्होंने एतराज़ किया तो? बानो की अम्मा की इस बात पर याकूब अली भी सोच में पड़ गया। उसने अभी तक अपने भाई से बात करके इसकी रजामंदी हासिल नहीं की थी। मैं तो कहती हूँ कि अपने भाई से बात कराओ। आखिर बानो उनकी होने वाली बहू है, जो उनका फैसला हो वही बात बड़े सुल्तान से कर दें। बानो की अम्मा ने जैसे सब कुछ बानो के होने वाले ससुराल पर छोड़ दिया। याकूब ने भी अज़बात में सर हिला दिया और पहली फुर्सत में ही अपने भाई से बात की। आज बानो ने पहली बार हवेली में कदम रखा था। अपने कपड़ों की गठरी हाथों में लिए उसने चौखट पार की तो हवेली की ताब ताबना की और शान और शौकत देखकर उसकी आंखें खुल गई। पूरी हवेली सफ़ेद मार्बल से बनी आंखों को अपने शहर में जकड़े हुए थी। उसने हैरत के साथ छत की तरफ देखा तो एक बड़ा सा झूमर था, जो खामोश हवा में भी एक साज अलाप रहा था। वो एक वक्त तक उसकी तरफ देखती रही। उसने पूरी जिंदगी में इतना बड़ा झूमर नहीं देखा था। तभी एक गरजदार आवाज़ उसकी समात में गुजरी। ए लड़की, कौन है तू?
آواز کا رعب اس قدر تھا کہ اس کے ہاتھوں کی گٹری خود بخود ہی نیچے گر گئی۔ کپکپاتی ٹانگوں سے پلٹی تو ایک دراز قد نوجوان کو اپنے مقابل پایا۔ اس وجود کی آنکھیں اسی کو گھور رہی تھی، مگر بانو اس کے سینے سے اوپر نہ دیکھ سکی، مگر اس کی شرٹ سے نکلنے والے باڈی اسپرے کی خوشبو کو سونگھ سکتی تھی۔ سنا نہیں تو نے؟ کون ہے تو؟ ایک بار پھر وہی آواز گرجی۔ اس کے وجود میں مزید لرزش آ گئی۔ اس نے بولنا چاہا، مگر آواز میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ تبھی پیچھے سے بڑے سلطان سینے سے اترتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہے۔ یہ تمہاری کنیز ہے۔ کنیز کا نام سنتے ہی جیسے بانو کے جسم سے روح نکل گئی۔ ایسا لگا اس نے یہاں آ کر زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہو۔ لفظ کنیز جیسے اس پر عذاب کی طرح نازل ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو بڑے سلطان کو سامنے پایا۔ وہ انہیں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ گاؤں میں اکثر پنچایت میں انہی کے فیصلے کو مقدم رکھا جاتا تھا۔ ایک دو بار اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھاڑیوں کے پیچھے سے ان کو دیکھا بھی تھا۔ کنیز؟ وہ بڑبڑائی اور استفہامیہ آنکھوں سے بڑے سلطان کی طرف دیکھا۔ ہاں کنیز، چل اب جا کر اب کام کاج سیکھ لے۔ بے اعتنائی برتتے ہوئے انہوں نے بانو سے کہا اور اپنے شانے پر موجود چادر کو ذرا سا سیدھا کیا۔ لیکن بابا سلطان مجھے کسی کنیز کی ضرورت نہیں۔ وہ نوجوان بانو کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھا تو بڑے سلطان بھی ہال کے درمیان میں آ کھڑے ہوئے، جبکہ بانو ابھی تک چوکھٹ کے پاس کھڑی کنیز کا لفظ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی وہم گمان میں بھی نہیں سوچا کہ کبھی وہ کسی کی کنیز بن کر زندگی گزارے گی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کے ایک حلقے نے جنم لیا تو سب کچھ دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ بڑے سلطان اور وہ نوجوان جس کی کنیز بن کر اسے اس گھر میں بھیجا گیا تھا، آپس میں موہ گفتگو تھے، مگر ان کی آواز اس کی سماعت تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے تمہیں۔ تمہارے ساتھ یہ لڑکی تمہاری کنیز بن کر شہر جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ پوری شان کے ساتھ صوفے پر براجمان ہوئے اور سامنے رکھے ایک اردو اخبار کو اٹھا کر ٹٹولا۔ سامنے ایک بڑے سے باکس میں زراعت کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ لیکن بابا سلطان، شہر میں چاچا موجود تو ہوں گے نا، پھر بھلا اس کنیز کا کیا جواز بنتا ہے؟ وہ مسلسل بات کرتے ہوئے بانو کو کنیز کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جو اس پر بجلی بن کر قہر ڈھا رہا تھا۔ تبھی کچن سے بیگم رخسار تشریف لائی۔ تمہارے بابا سلطان ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں کنیز کی ضرورت ہے۔ بھلا تمہارے چاچا کب تک تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے؟ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھنے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت ہے نا۔ انہوں نے شاید ان کی باتیں سن لی تھی، تبھی انہوں نے بھی ایک بار پھر اسی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن امی، اس کی پیشانی پر کچھ شکن نمودار ہوئے۔ لیکن کچھ نہیں۔ ایک لمحے توقف کے بعد بیگم رخسار آگے بڑھی اور پیار سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے مزید کہا، دیکھو عظمت سلطان، تم عظمت سلطان کے بیٹے ہو۔ تمہیں اپنا مرتبہ کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ ہماری خدمت کے لیے ہی موجود ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ بیگم رخسار کی بات جہاں عظمت سلطان کو ناگوار گزری، وہیں بانو کے وجود کو کرچی کرچی کر گئی۔ کہاں حویلی کی شان و شوکت دیکھنے اس چوکھٹ پر آئی تھی اور کہاں اس حویلی کے ایک بیٹے کی کنیز بن کر رہ گئی۔ آنکھوں میں معصوم سے سپنے دم توڑنے لگے۔ کاش چاچا منع کر دیتے، اس نے دل میں سوچا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ یعقوب اس کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یعقوب کے بھائی نے بھی اجازت دے دی تھی۔ چونکہ دونوں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے سلطان کے خاندان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے، اور ان کی کسی بات کو منع کرنے کا مطلب ان کی ناراضگی مول لینا تھا، جو کہ کسی بھی طرح ایک غریب آدمی کے لیے نیک شگون نہیں تھا۔ بس اسی لیے بانو کو حویلی میں بھیج دیا گیا، مگر اس کو پورا سچ نہیں بتایا گیا۔ دیکھ بانو، بڑے سلطان کو ہم اپنے گھر میں کام کاج کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تجھے کام کے لیے بھیج دوں۔ دیکھ بانو، یہ صرف 1 سال کی بات ہے۔ تو ویسے بھی تو گھر میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، وہاں جا کر کچھ کام کاج کر لے، ایسے آمدنی میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور تیرے جہیز کے لیے رقم بھی اکٹھی ہو جائے گی۔ سلیم سے میں نے بات کر لی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تو وہاں کام کر۔ یعقوب علی اور سلیم کی رضامندی جاننے کے بعد بانو نے ہاں تو کر لی،
مگر اب اسے اپنے ہی فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو کا انبار جمع ہو گیا۔ وہ بت بنی چوکھٹ پر کھڑی حالات کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو واپسی کے سارے دروازوں کو بند پایا۔ وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، اگر جاتی تو اپنے ابا کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا پاتی۔ بڑے سلطان کی کسی بات کو رد کرنا جیسے پورے گاؤں کی بات کو رد کرنے کے مترادف تھا۔ چاہ نہ چاہ اس نے 1 سال کے لیے اپنے آپ کو اس لفظ میں ڈھال لیا جو اس حویلی کے باسیوں نے اس کے لیے منتخب کیا تھا: کنیز بانو۔ جب انسان ایک بار کسی ماحول میں ڈھلنے کی ٹھان لے تو اسے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ حالات چاہے کیسے بھی ہو، وہ ان کو پچھاڑتے ہوئے آگے ہی بڑھتا رہتا ہے۔ کنیز بانو نے بھی یہی کیا۔ وہ سب کچھ بھول کر صرف 1 سال کے گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ حویلی کے کام کاج کو سیکھنے میں اسے صرف 2 دن لگے۔ بڑے سلطان اور بیگم رخسار اس کی پھرتی کو دیکھ کر کافی خوش تھے۔ آج سے اسے عظمت سلطان کے کام سونپے جانے تھے۔ عظمت اپنے 3 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ باقی دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ بڑے سلطان اور بیگم رخسار کے کندھوں پر اب بس عظمت کی ہی ذمہ داری تھی۔ عظمت 24 برس کا ہو چکا تھا، مگر ابھی تک وہ اپنی شادی کو ٹالتا رہا۔ وہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا اور بعد میں شادی وادی۔ اب اسے اپنی تعلیم کا آخری سال مکمل کرنے دوسرے شہر جانا تھا۔ اگرچہ وہ پہلے بھی دوسرے شہر جاتا تھا، لیکن پہلے کبھی اتنے عرصے کے لیے نہیں گیا۔ 2-4 ماہ کے لیے گیا اور پھر لوٹ آیا، لیکن اب اسے پورا 1 سال شہر سے باہر گزارنا تھا۔ اسی لیے بڑے سلطان نے اس کے لیے ایک کنیز کا بندوبست کیا تاکہ وہ اس کے کام کاج کو اچھے سے سنبھال لے۔ چھوٹے سلطان بڑے ہی جلالی ہے۔ آج تک کسی نوکر کے کام سے خوش نہیں ہوئے وہ۔ نوکروں کے کام کاج میں کیڑے نکالنا تو جیسے ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ جو کام پسند نہ آئے نوکروں کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ پچھلی بار بڑے سلطان نے مجھے چھوٹے سلطان کے لیے دلیا بنانے کو کہا تو غلطی سے نمک زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے وہی گرم گرم دلیا مجھ پر اچھال دیا۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں پیچھے ہٹ گئی اور صرف پاؤں پر کچھ چھینٹے پڑے، ورنہ اس دن تو میں پوری کی پوری جل جاتی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کی ساتھی نوکرانی اس کو عظمت سلطان کے بارے میں بتا رہی تھی، جسے سن کر اس کے دل میں عظمت سلطان کے لیے نفرت جنم لیتی رہی۔ انسان کو اتنا بھی کٹھور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نوکر ہیں تو کیا ہوا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بڑے لوگ جو دل میں آئے وہ کرے۔ ہم لوگ بھی انسان ہیں، تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے، اس نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ کھڑی لڑکی ہنس دی۔ اب تم کیوں ہنس رہی ہو؟ کنیز بانو نے جواز مانگا۔ وہ اس لیے کہ ایسا تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ یہ مت بھولو یہ بڑے سلطان کی حویلی ہے۔ یہاں صرف انسان بڑے سلطان اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم نہیں۔ خیر تم نئی ہو، جلد ہی سمجھ جاؤ گی۔ وہ اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے ہوئے دودھ کا گلاس لیے باہر کو چل دی۔ سمجھتی رہے میری جوتی۔ اس نے گردن جھٹکتے ہوئے اپنی چٹیا کو پیچھے ڈھکیلا اور باقی کام نپٹانے کچن سے باہر چل دی۔ کپڑوں کو دھونے کے بعد اسے اطلاع دی گئی کہ بیگم رخسار اس کو مہمان خانے میں بلا رہی ہے۔ وہ فی الفور وہاں چلی گئی۔ دیکھ کنیز بانو، آج سے گھر کے باقی کام کاج چھوڑ اور صرف عظمت سلطان کے کاموں کو سنبھالے گی تو۔ وہ مہمان خانے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ 2 دن گزر چکے ہیں اور اب صرف 5 دن بقایا ہے۔ اب 5 دنوں میں تم جتنا عظمت سلطان کو سمجھ لو اتنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اسے ایسا کیا پسند ہے کیا نہیں، کیسا کھانا اسے پسند ہے کیسا نہیں، کون سی چائے کس وقت پیتا ہے، کون سا سوٹ کس وقت پہنتا ہے اور کس طرح کی صفائی پسند کرتا ہے، یہ سب کچھ آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے ایک تیکھی نگاہ کنیز بانو کے وجود پر ڈالی اور تو اس کے دبے لہجے میں اس نے ہوں کہا۔ اچھی بات ہے، سمجھ لینا، کیونکہ اگر شہر میں عظمت کو کوئی بھی تکلیف ہوئی تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی، سمجھی تم؟ بارعب لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے چل دی۔ اب کچھ دیر بعد، ہاں یار بس 4 دن اور، اس کے بعد فری ماحول، نو رولز نو ایڈوائس جسٹ چل۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وائٹ ٹراؤزر پر ہاف بازو ٹی شرٹ پہنے اس نے دروازے کا مقفل کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے پہلے ہی دروازہ کھلا ہوا پایا۔
ایک لمحے کے لیے اس نے چپ سادھ لی اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ اچھا، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثر واضح تھے۔ وہ غصے میں آگے بڑھا تو کسی لڑکی کو اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے پایا۔ اس کی پشت عظمت کی طرف تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر داخل ہونے کی؟ اس نے آتے ہی اس پر برسنا شروع کر دیا، لیکن اسے تو جیسے فرق ہی نہ پڑا۔ وہ پہلے کی طرح جھکی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ یو فولش، سنتا نہیں ہے کیا تمہیں؟ پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں گرجا، لیکن اس بار بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عظمت سلطان کا غصہ ساتویں آسمان پر موجود تھا۔ اس کی بات کوئی نظر انداز کر دے یا انسنا کر دے اور وہ خاموشی سے کھڑا رہے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف ڈھکیلا تو وہ جھٹکے سے پلٹی، مگر اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے بری طرح لڑکھڑائی۔ اگر عظمت سلطان نے اس کا بازو نہ پکڑا ہوتا تو پیچھے ڈریسنگ سے جا ٹکراتی۔ جھٹکے سے پلٹنے پر اس کے کانوں میں لگی ہینڈ فری بھی زمین پر جا گری اور فون جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ بھی نیچے گر گیا۔ عظمت کو وہاں دیکھ کر جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی۔ اس نے جھٹ اپنے وجود کو سنبھالا اور دوپٹہ جو سینے سے لڑک رہا تھا فوراً سر پر اوڑھ لیا۔ آئے ہوئے تمہیں 2 دن نہیں ہوئے اور چوریاں کرنا بھی شروع کر دی؟ اس نے کنیز کے ہاتھوں میں موبائل اور ہینڈ فری کو دیکھا تو بری طرح مشتعل ہو گیا۔ یہ اس کی فیورٹ ہینڈ فری تھی جو کسی کو بھی استعمال کرنا تو درکنار چھونے کی اجازت بھی نہ تھی، اور اس نے آتے ہی اس سے پوچھے بغیر اس کو نہ صرف چھوا بلکہ استعمال بھی کر لیا تھا۔ نہیں چوری؟ اس کی آواز میں ہکلاہٹ تھی اور اپنا سر مسلسل نفی میں ہلا رہی تھی۔ آنکھیں اب بھی اس کے سینے پر مرکوز تھی۔ شاید وہ اس کی آواز کی غرض سے اتنی سہم چکی تھی کہ آنکھوں کی حد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب نظریں کیوں جھکائی ہوئی ہو؟ میری طرف دیکھ کر بات کرو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو اس نے دھیرے دھیرے اپنی پلکیں اٹھائی۔ پہلے نظریں اس کی تھوڑی کے جام سے سیراب ہوئی، پھر اس کے لبوں سے جو غصے میں بھیجے ہوئے تھے۔ اس کی تلملاتی نظریں اب اس کے چہرے کو تک رہی تھی تو ایک لمحے کے لیے کنیز بانو سب کچھ بھول گئی۔ آواز کی گرج، رویے کی بے اعتنائی، سب کچھ ہوا ہو گیا۔ حسین و جمیل چہرے کے آگے وہ اپنا سر نفی میں ہلانا بھی بھول گئی، جبکہ وہ اب بھی اسے بازوؤں سے نوچے ہوئے تھا۔ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ وہ ایک بار پھر گھررایا، مگر اس بار اس کے وجود میں لرزش طاری نہ ہوئی۔ ایک سکوت تھا جو اس کے جسم میں ٹھہر گیا تھا۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جانے کون سی مقناطیسی قوت تھی جو اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پہلے جو کچھ اس نے عظمت کے بارے میں سنا تھا سب کچھ بھول چکی تھی۔ اتنے حسین چہرے کو دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے بے قابو سا ہو چکا تھا۔ نظروں سے نظریں مل رہی تھی جو اپنا ایک تاثر بکھیر رہی تھی۔ فقط عظمت سلطان ہی اپنا حسن نہیں بکھیر رہا تھا، اس کمرے میں کوئی اور بھی حسین تھا جس کے حسن کا گرویدہ اس کا جلال ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنکھیں کیا ٹکرائی، عظمت سلطان خود پگھلنا شروع ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی شرابی آنکھیں اپنا جادو بکھیر رہی تھی۔ پیشانی پر آئی ایک سیاہ کالی لٹ سرخ و سفید رنگت کی نظریں اتار رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پیشانی پر چھائے شکن خود بخود غائب ہوتے دکھائی دینے لگے۔ مگر انا اتنی جلدی کہاں مرتی ہے؟ کون ہو تم اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس بار لہجے میں سختی پہلے جیسی نہیں تھی، انداز وہی تھا مگر کچھ بدلا ضرور تھا۔ آپ کی کنیز ہوں اور آپ کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی، اس کے لہجے کا اثر تھا یا چہرے پر چھائے حسن کا؟ عظمت سلطان کے ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور دروازے کی طرف چل دی۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے کی چیزوں کو چھونے کی غلطی مت کرنا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ چہرہ دونوں کی مخالف سمت تھا، ایک دوسرے کی طرف پشت تھی۔ کنیز بانو نے اس بات میں سر ہلایا، کمرے سے باہر چل دی، جبکہ عظمت سلطان کچھ لمحے وہیں کھڑا اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ بقیہ دنوں میں کئی بار کنیز بانو اور عظمت سلطان کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا، لیکن خاموش نگاہیں الجھ کر رہ جاتی تھی۔ بات اگر ناشتے کی میز پر ہوتی، کنیز بانو کے آنے پر عظمت سلطان کے وجود کو خاموش کر دیتی۔
کنیز اپنا فرض پورا کرنے اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوتی اور اس کے کھانے کا انتظار کرتی۔ فراغت کے بعد برتن سمیٹنے تک وہ وہیں بیٹھا کنیز کو دیکھتا رہتا اور کنیز بانو اپنا وجود اپنے دوپٹے کی آڑ میں چھپائے اپنی ذات کی حفاظت کرتی۔ ناشتے کی میز کے بعد حویلی کے دوسرے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتی تو منع کر دی جاتی اور واپس عظمت سلطان کے کمرے کی طرف بھیج دی جاتی۔ عظمت سلطان کے کمرے کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا اسٹور تھا۔ کنیز بانو کا وہی مسکن بنا دیا گیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، بچھانے کو صرف ایک چارپائی جتنی ہی جگہ تھی، اسی میں اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ بڑی بڑی حویلیوں میں رہنے والوں کے دل کتنے چھوٹے ہوا کرتے ہیں نا۔ پالتو جانوروں کے لیے ڈیرے کے ڈیرے مخصوص کر دیتے ہیں، مگر اپنے ملازموں کے لیے 1 فٹ زمین دینا بھی ان کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو سوتے ہوئے وہ سوچتی، مگر قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتی۔ آخر اماں ابا سے اب اس بات کا گلہ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ آخری رات بھی وہ یہی سوچتی رہی کہ باہر عظمت کے کمرے سے کچھ آہٹ کی آواز آئی۔ وہ فوراً اٹھی، کیونکہ یہ بھی اس کی ڈیوٹی کا ایک حصہ ہی تھا کہ رات ہو یا دن عظمت کی ہر ضرورت کو اس نے پورا کرنا ہے۔ وہ فی الفور اٹھ کر عظمت کے کمرے کی طرف بڑھی تو دروازے کو ادکھلا پایا۔ اندر سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تو مختلف رنگوں کی روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندھیا کر رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ نہ دیکھ سکی۔ چھوٹے سلطان، اس نے پکارا تو آوازیں ختم ہو گئی، ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ چھوٹے سلطان، آپ ہیں؟ اس نے کپکپاتی آواز میں پکارا تو لائٹیں آن کر دی گئی۔ روشنی کی چمک سے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی، مگر جیسے ہی آنکھیں کھولی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دوستوں کی محفل لگی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو نیم بے ہوشی میں عظمت دیوار کے ساتھ کھڑا سوئچ کو آن کر رہا تھا۔ ہاتھوں میں ایک وائن کا گلاس تھا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھا تو پاؤں آپس میں الجھ گئے، مگر اپنے آپ کو سنبھال لیا، لیکن وائن کا گلاس گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ چھوٹے سلطان، یہ صورتحال اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس کی عقل ایک ثانیے کے لیے مفلوج ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، لیکن وہ اب وہاں مزید نہیں رکنا چاہتی تھی۔ واپس دروازے کی طرف مڑی تو پیچھے سے عظمت نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ عظمت سلطان کے چھونے پر اس کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ چھوڑیے چھوٹے سلطان، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی کلائی مسلسل اس کی قید سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آواز عظمت سلطان کی سماعت تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اپنے دوسرے بازو سے گیلے ہونٹوں کو خشک کیا تو کنیز بانو کی روح جیسے کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ نہ وہ چیخ سکتی تھی اور نہ ہی مدد کے لیے کسی کو بلا سکتی تھی۔ اس وقت حویلی میں کوئی نہیں تھا۔ حویلی کے تمام افراد کسی شادی میں شرکت کرنے گئے ہوئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ہی عظمت سلطان نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے عیاش دوستوں کو محفل پر مدعو کیا۔ وہ اس کے آگے منت سماجت کر رہی تھی، خدارا چھوڑ دے مجھے چھوٹے سلطان۔ وہ بچوں کی طرح بلکتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، کنیز ہو تو کنیز بن کر رہو، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر اس نے کنیز بانو کو بری طرح زمین پر پٹکا۔ گلاس کی کرچیاں اس کی ہتھیلی میں دھسنے لگی۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ سرخ ہو گئے، آنکھوں کی نمی اس لہو میں کہیں کھو کر رہ گئی۔ یہ کرچیاں تمہارا کیا باپ کر اٹھائے گا؟ اس نے خماری میں کہا تو کنیز نے روتے ہوئے کرچیاں سمیٹی اور جلدی سے اپنے کمرے نما اسٹور میں چلی گئی اور دروازہ مقفل کر دیا۔ آنکھیں آنسو سے بھیگ چکی تھی، ہاتھ لہو سے سرخ ہو چکے تھے۔ جن ہاتھوں پر کچھ عرصے بعد مہندی کا رنگ چڑھنا تھا لہو سے سرخ ہو چکے تھے۔ ابا، مجھے یہاں نہیں رہنا ابا، خدارا مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ روتے ہوئے زمین بوس ہو گئی اور اندھیرے میں ہی اس کی سسکیاں نے دم توڑ دیا۔ جانے کی تیاری ہو چکی تھی۔ اگلے دن صبح عظمت سب سے دعائیں وصول کرتا دکھائی دے رہا تھا، تبھی بیگم رخسار کا خیال کنیز بانو کی طرف گیا۔ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ کنیز بانو نظر نہیں آ رہی، بیگم رخسار نے تشویش والے لہجے میں کہا تو بڑے سلطان نے بھی ادھر ادھر دیکھا۔ عظمت سلطان نے لاپرواہی سے گردن جھٹک دی اور اپنا سامان اٹھا کر باہر کو چل دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس لڑکی کو تو لیتے جاؤ، بڑے سلطان کے کہنے پر وہ پلٹا۔ بابا سلطان، وہ کہیں نظر تو نہیں آ رہی، اب اگر اس کنیز کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تو؟ اس نے بے اعتنائی برتتے ہوئے کہا۔ تو تمہاری کوئی فلائٹ چھوٹی نہیں جا رہی؟
تم نے اپنی کار میں ہی جانا ہے شہر، سمجھے تم؟ اور سکھا جاؤ، دیکھو ذرا کہاں ہے یہ کنیز بانو۔ بڑے سلطان کے کہنے پر سکھا نے 5 منٹ میں پوری حویلی چھان ماری مگر کنیز کا کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر کار وہ گردن جھکائے بڑے سلطان کے سامنے آ کر حاضر ہو گئی۔ معافی چاہتی ہوں بڑے سلطان، لیکن کنیز بانو پوری حویلی میں نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو مؤدبانہ لہجے میں اس نے دبے لہجے میں کہا تو بڑے سلطان کی پیشانی پر شکن نمودار ہوئی۔ یہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ بارعب لہجے میں کہا اور پورے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ آنکھوں میں غصے کے سبب سرخ دھاریں واضح ہو گئی۔ داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو پٹکتے ہوئے انہوں نے یعقوب کو حویلی بلانے کا حکم دے دیا کہ چوکھٹ سے کسی کی آواز سب کی سماعت میں گونجی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں ہوں، یہ کنیز بانو کی آواز تھی۔ اسے دیکھ کر بیگم رخسار کی جان میں جان آئی تو بڑے سلطان مشتعل انداز میں اس کی طرف بڑھے اور جبڑے بھینچتے ہوئے ایک تماچا اس کے بائیں رخسار پر رسید کیا۔ یہ تھپڑ ہمیشہ یاد رکھنا، آئی بات سمجھ میں؟ آنکھوں میں ایک بار پھر نمی ابھر آئی، لیکن اس نمی کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اٹھی اور نظریں جھکاتے ہوئے ایک ہچکی لی۔ چل اب جا، عظمت کے ساتھ ایک بار پھر بارعب آواز کانوں میں گونجی۔ عظمت سلطان جو پہلے اپنا بیگ خود اٹھائے ہوئے تھا نیچے پھینک دیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اب یہ اسے اٹھانا ہے۔ ہاتھوں کی پشت سے دونوں آنکھوں میں تیرتی نمی پوچھی اور عظمت سلطان کے نقش قدم پر چل دی۔ دہلیز سے گیراج تک 40 قدم کا فاصلہ تھا مگر یہ 40 قدم اس سے 40 سال کی مسافت محسوس ہو رہے تھے۔ ابا میں نہیں جانا چاہتی چھوٹے سلطان کے ساتھ شہر، خدا کے لیے ابا مجھے مت بھیجیے۔ وہ حویلی سے سیدھا اپنے گھر گئی تھی یعقوب سے منت سماجت کرنے، مگر اس کی منتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ باپ کی چاہت ایک لمحے کے لیے ابھری لیکن بڑے سلطان کے رعب تلے یہ چاہت کہیں مدفون ہو گئی۔ نہ بیٹا نہ، ایسا نہ کہہ، یہ مت بھول میں اسی حویلی کا ملازم ہوں۔ اگر تو نے شہر جانے سے منع کر دیا تو بڑے سلطان مجھے نوکری سے نکال دیں گے، اور بڑے سلطان کی نوکری سے نکلنے کا مطلب ہے پورے گاؤں میں کوئی ہمیں نوکری نہیں دے گا، کوئی مزدوری پر بھی نہیں رکھے گا۔ ایسے میں ہم پر فاقوں نے ڈیرہ جما لینے ہیں اور اس گھر میں، اور اوپر سے تیری شادی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یعقوب علی نے ایک معقول جواز پیش کیا تھا جسے سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ایسی تو تھی نہیں کہ حالات کو نہ سمجھ سکے۔ عمر اگرچہ 17 برس تھی مگر ذہانت کسی بوڑھے ضعیف شخص کی طرح تھی۔ ایک بار پھر اس نے اپنا سر حالات کے آگے زیر کر دیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، کچھ عرصہ پہلے بھی تو یہی ہوا تھا۔ 8 جماعتیں پاس کر لینے کے بعد جب 9ویں کا داخلہ بھیجنے کی تاریخ نزدیک آئی تو ساری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ بانو کے اماں ابا اس کی تعلیم کے سلسلے میں پریشان رہنے لگے تو اس نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، اپنی تعلیم کو ختم کر کے اپنی ماں کے ساتھ گھرداری میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ حالات کو سمجھنا تو جانتی تھی مگر حالات سے لڑنا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، شاید اس لیے کہ کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تھی۔ لیکن بہت جلد یہی اس کی کمزوری بننے جا رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ شہر جانے کے بعد چھوٹے سلطان اس کے ساتھ کیا رویہ استعمال کریں گے، کیا وہ شہر جانے کے بعد خوش رہ سکے گی، اس کے ساتھ آگے زندگی میں اور کیا کیا ہونا باقی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔